मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। जापान तो ये दावा नहीं करता कि मेरी बनाई हुई चीजों में कोई ऐब नहीं है, बल्कि उन्होंने कंपनियां बिठाई हुई हैं, सुजुकी कंपनी, टोयोटा कंपनी में कुछ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हर वक्त बैठे रहते हैं, भाई कहीं कोई फॉल्ट नजर आए तो बताओ, अगली जब जो प्रोडक्ट मार्केट में आएगी तो उसमें हम उस फॉल्ट को दूर करेंगे। लेकिन जब जापान चीजें बना रहा है भाई, वो कह रहा है मैं ये दावा नहीं करता कि कोई फॉल्ट नहीं है, हो सकता है, हमें बताइए, कंपनी उसको अगली दफा में ठीक कर देगी। लेकिन फिर भी वो गारंटी लेता है 100 साल की, 150 साल की, 200 साल की, 50 साल की गारंटियां ले लिया। अल्लाह कह रहे हैं मेरी बनाई हुई तख्लीक में कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन गारंटी नहीं ले रहा। इतनी सी भी गारंटी नहीं है, बाज दफा तो अल्लाह ने, फरिश्ते ने मां के पेट में लिख दिया होता है ये बच्चा पैदा होने से पहले मरेगा। ये मां के पेट में लिख दिया जाता है कि ये बच्चा पैदा होने से पहले मर जाएगा, ये पैदा होते ही मर जाएगा, ये पैदा होने के साल बाद मर जाएगा, ये पैदा होने के 2 साल बाद मर जाएगा, ये 50 साल का होके मरेगा, और ये 100 साल का होके भी नहीं मरेगा। मेरे वालिद साहब अक्सर एक वाकया बयान किया करते थे, पाकिस्तान नेवी में एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, जो हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं बल्कि हार्ट स्पेशलिस्ट के टीचर थे, यानी जो स्पेशलाइजेशन कर रहे थे उनको पढ़ाया करते थे। कितने बड़े स्पेशलिस्ट होंगे। और वो डायग्राम बना के, पूरी तस्वीर बना के समझा रहे थे कि देखो हार्ट अटैक ऐसे होता है और इससे बचने की ये तदबीरें हैं। वालिद साहब ने बताया कि टीचिंग के दौरान, पढ़ाने के दौरान उनको अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। लो भैया कर लो, क्या करना है। डॉक्टर हमें कहते हैं अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करके रखो, करवाना चाहिए भाई, 40-50 साल के बाद मसाइल आते हैं। ब्लड प्रेशर चेक करो, हर चीज तमीज से चल रही है। जो डॉक्टर लोगों को कहता है जाहिर है वो खुद भी कर रहा होगा, और जो हार्ट स्पेशलिस्ट है उसकी तो फील्ड ही यही है। उसने अपना कोलेस्ट्रॉल, खून में कितना गाढ़ापन है, और ईसीजी और ये सारे टेस्ट करवा के रखे होंगे कि नहीं रखे होंगे। क्या ख्याल है भाई, एकदम रिपोर्टें क्लियर। और आप अभी पढ़ा रहे हैं कि जी ये ब्लॉकेज होती है, इसका ख्याल करना चाहिए, पराठे नहीं खाने चाहिए, फैट मत लो, वगैरह वगैरह, चीनी कम करो, ये सब वो रिपोर्टें वहीं धरी की धरी रह गई, और वो साहब गिरे और उनकी डेथ हो गई। यकीनन इसका भी कोई सबब होगा, इसका भी कोई सबब होगा, लेकिन उस सबब को पैदा करने वाला कौन है भाई? अल्लाह है। सबब क्या होगा? डॉक्टरों से पूछो तो कहते हैं कोई करंट आ रहा होता है दिल में, वो करंट, जैसे हमारे यहाँ लाइट एकदम चली जाती है ना, कोई वजह होती है हम लोग के यहाँ लाइट जाने की? जंग नहीं भी होती तो भी लाइट गई भी होती है, जंग नहीं भी होती तो भी बत्तियां बुझी भी होती है। तो हमें तो इंडिया से वैसे भी कोई इसलिए मसला नहीं है कि ये मसले तो हम पहले से देख रहे हैं। अब ड्रोन गिर रहे हैं, अल्लाह हिदायत दे मोदी को, तो लेकिन अल्लाह से जंग की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। लेकिन कराची ने इतने धमाके पहले देखे हैं, इतने धमाके देखे हैं ना कराची ने, तो हमारा इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग हुआ है। तो वो क्या होता है कि डॉक्टर कहते हैं कि इधर करंट आता है दिमाग से दिल की तरफ, बाज दफा बैठे बैठे वो करंट डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आपके दिल को एनर्जी नहीं मिलती, करंट नहीं मिलता, उससे वो धड़कना छोड़ देता है। मैं तो हर तरह के लोगों से, आपको डराना मकसद नहीं है कि आप डर जाएं कि यार करंट हमारा ना कहीं गायब हो जाए, डराना मकसद नहीं है, मकसद तो डराना ही है। जब तक डरोगे नहीं, अल्लाह को मानोगे कैसे, अल्लाह की मान के कैसे चलोगे? ये इतना ज्यादा दुनिया से दिल लगा के जो हम बैठ गए हैं ना, हर शख्स ने ये फर्ज कर लिया कि मैं 100 साल जीऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं तो जवान हूं, मेरी रिपोर्टें क्लियर है, मैं नहीं मरूंगा। अहमकों की इस जन्नत से फौरन से पहले निकल आओ। अहमकों की जन्नत पता है किसे कहते हैं? सारे जहन्नम के असबाबों और बंदा समझ रहा हो कि मैं बैठा हुआ कहाँ हूं जन्नत में।
جس کو کہتے ہیں احمقوں کی جنت. تو مقصد آپ کو ڈرانا ہی ہے کہ کسی بھی وقت مر سکتے ہو. ایک بم تو وہ وہاں سے آنے کا خطرہ ہے, لیکن ایک بم ہماری باڈی میں بم لگے ہوئے ہیں, گرنیڈ فٹ ہوئے ہوئے ہیں, کوئی بھی کسی وقت پھٹ سکتا ہے. تو میرے ہر طبقے سے ملنا ہوتا ہے, بڑے بڑے ڈاکٹرز اور ہر فیلڈ کے ڈاکٹروں سے. تو یہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو کوئی ہارٹ کا پرابلم نہیں ہوتا, پھر بھی مر جاتے ہیں وہ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ فٹ بالر ہیں, کھیل کے دوران مر گئے. اگر انہیں انجائنا کا کوئی پرابلم ہوتا, بلاکیج ہوتی, تو اتنی تیز بھاگ سکتے وہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا, جو آدمی جاگنگ کر رہا ہے اور سانس پھول رہا ہے اور سینے میں پین نہیں ہو رہا, اس کا مطلب اس کی جتنی آرٹریز ہیں وہ سب اوپن ہے, وہ بالکل کھلی ہوئی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں بھاگتے بھاگتے دھڑام سے گرے, انا للہ. تو میں نے ایک ہارٹ اسپیشلسٹ سے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا کہانی؟ بعض دیکھا ہم نے ساری رپورٹیں کلیئر ہیں, بیٹھے بیٹھے نکل لیے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی وہ کرنٹ آ رہا تھا, وہ کسی وجہ سے فیوز اڑ گیا یا کیا ہو گیا, جیسے موٹر چلتے چلتے اچانک بند, پتا چلا جی وہ فیوز اڑ گیا ہے. فیوز بھی بہت لوگوں کا اڑتا رہتا ہے. تو کافر کہے گا بھائی دیکھو وہ تو ایک نیچرل ہے, وہاں سے کرنٹ آتا ہے اور اچانک ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو مرنا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے, جو اللہ دل کو اتنا مضبوط بنا سکتا ہے کہ 100 سال دھڑکتا رہے, وہ اللہ جس نے بچے کی پیدائش سے لے کے 60 سال 50 سال تک اس کرنٹ کو ڈسکنیکٹ نہیں ہونے دیا, وہ ایسا سسٹم بنا سکتا تھا نا کہ موت تک ڈسکنیکٹ نہ ہوتا. اس نے اس میں ایک سقم کیوں رکھا ہے, ایک فالٹ کیوں رکھا ہے؟ کبھی کبھار وہ ڈسکنیکٹ بھی ہوتا ہے. وہ فالٹ اس نے اس لیے رکھا ہے بتانے کے لیے کہ میں نے تمہیں لوہے کا نہیں بنایا, میں نے تمہیں ایسا بنایا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. اے اللہ, جاپانی جب مشین بناتے ہیں تو وارنٹی دیتے ہیں 20 سال کی, 30 سال کی, 100 سال کی, 500 سال کی وارنٹیاں بھی ہیں. اور تو احسن الخالقین ہے, فتبارک اللہ احسن الخالقین, تو سب سے اچھا بنانے والا ہے, اور تو 1 منٹ کی بھی وارنٹی نہیں دے رہا ہے. بھائی 1 سیکنڈ کی بھی اللہ گارنٹی نہیں دے رہا کسی کو کہ تو بچے گا, عصر تک بچے گا یا ظہر تک بچے گا یا کل تک بچے گا یا 50 سال تک بچے گا. کسی ایک کی بھی کوئی گارنٹی ہے نہیں ہے. تو کیا مطلب؟ ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں تبارک اللہ احسن الخالقین, سب سے بہتر بنانے والا کون ہے؟ میں ہوں. جاپان جب کوئی مشین بناتا ہے, روبوٹ بناتا ہے, ہو سکتا ہے ایسے روبوٹ بھی ہوں جن کی 100 سال کی گارنٹیاں ہوں. جاپان کا سائنسدان کوئی روبوٹ بناتا ہے تو 100 سال کی گارنٹی لے رہا ہے, اور اللہ انسان کو بنا رہا ہے 1 سیکنڈ کی بھی گارنٹی بولو نہیں. تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ تو ایک طرف تو کہتا ہے میں زیادہ بہتر بنانے والا ہوں, تو نے ایسی مشین بنائی 1 منٹ کی گارنٹی نہیں, بیٹھے بیٹھے مر جائے بندہ. تو اس کا جواب اللہ دیتا ہے کہ اگر میں تمہیں گارنٹی دے دوں کہ تم 100 سال جیو گے تو تم پھر انسان کے بچے بن کے زندگی نہیں گزارو گے, پھر تم انسان کے بچے نہیں بنو گے. پھر تم بولو گے جس 99 سال کے بعد ہم توبہ کریں گے, پھر تم بولو گے اچھا بھی 100 سال تو اللہ نے گارنٹی دی ہوئی ہے, تو ٹھیک ہے 99 سال, بلکہ 99 بھی نہیں, جب 99 سال 11 مہینے 30 دن کے ہو جائیں گے, 31واں دن جو دسمبر کا 1 دن رہ جائے گا, اس کے بھی 24 گھنٹوں میں 23 گھنٹے 59 منٹ 59 سیکنڈ کے بعد توبہ کریں گے ہم. کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی مجھے اور آپ کو بتا دیا جائے ہم نے 100 سال زندہ رہنا ہے, تو ایک دم سے ہمارا لائف اسٹائل چینج, کہ یار 100 سال تو پھر دیکھیں گے یار, آخر میں سوچیں گے کیا کرنا ہے, ابھی تو عیش کرو, عیاشی کرو. ہمارے ایک دوست تھے, کلاس فیلو تھے, کلاس فیلو تو نہیں بس دوست تھے, تو انہوں نے 20-22 سال میں داڑھی واڑی رکھ لی ماشاءاللہ.
تو ایک بندے نے ان کو بلا کے میرے سامنے بولا یار ابھی تمہاری جینے کی عمر ہے, تم لونڈے لپاڑے ہو, تم لڑکے ہو, ابھی سے تم نے کیا داڑھی واڑی رکھ لی, ٹوپی پہن لی, ابھی عیاشی کرو, دنیا میں گھومو پھرو, یہ تو آخری عمر کے کام ہیں, آخری عمر کے دھندے ہیں یہ. جب تھوڑے ایجڈ ہو جاؤ گے اس وقت یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں, ابھی کیا کرو عیش. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا ابھی تمہاری عمر ان چیزوں کی, کہتے ہیں نا بیٹا ابھی تمہاری عمر صوفی بننے کی نہیں ہے, یہ جب دادا نانا بن جاؤ گے تو کرنا. اور دادا نانا تو کم وقت بنتا کہاں ہے, شادی 40 سال میں کرے گا تو نانا دادا کدھر بنے گا. وہ دادے نانے ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتے تھے, جب ٹائم پہ شادیاں ہوتی تھیں, جوانی میں دادا بنتا تھا, محلے کا دادا ہو جاتا تھا تھوڑے دنوں میں. ابھی تو دادا مارکیٹ سے ویسے بھی شارٹ ہے اور ویسے بھی شارٹ ہو رہے ہیں. ویسے شارٹ کا مطلب یہ کہ بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں, اور ویسے شارٹ کا مطلب دوسرا والا ویسے جو میں نے بولا اس کا مطلب جو بنتے ہیں ان کی صحتیں اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ زندہ رہیں, بس ان کو پوتے کی اطلاع ملتی ہے اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں کیونکہ صحتیں ایسی ہو گئی ہیں. پراٹھے پھوڑ پھوڑ کے اور بریانیاں اور وغیرہ وغیرہ پھوڑ پھوڑ کے. خیر, تو اللہ تعالی انسان کی باڈی کی گارنٹی نہیں لیتے. کتنا بڑا پہلوان ہو, کتنا صحت مند ہو. ابھی 2-4 سال پہلے کوئی بہت بڑا باڈی بلڈر تھا, جم میں ہی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو جم میں ایکسرسائز کے دوران ٹہل گئے. اچھا ہم لوگ کیا جم میں دنیا سے جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. باہر ملکوں میں نے دیکھا ہے جب کوئی ایکسرسائز کے لیے جم میں جاتا ہے اس کا پہلے بی پی چیک ہوتا ہے, اس کی شوگر چیک ہوتی ہے, سمجھ رہے کہ اس قابل بھی ہے تو اس کے بعد وہ اجازت دیتے ہیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے کچھ چلے جاؤ. اب بعض دفعہ آدمی کی شوگر ویسے ہی لو ہوئی ہوئی ہوتی ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا, شوگر کا پیشنٹ بن چکا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں شوگر کا پیشنٹ ہوں. اس نے ایکسرسائز کی, اس کی شوگر اور زیادہ لو ہوئی اور وہیں سے لو بھائی, شوگر لو ہوئی اور کام ہو گیا, لو بھائی نکل لیے. بی پی بہت زیادہ پہلے سے لو ہوا ہے, تھوڑی ایکسرسائز کی, ایکسرسائز سے بی پی اور لو ہو جاتا ہے, پسینہ وسینہ نکلتا ہے, تو نکلا تو تھوڑا بہت اندر کچھ بچا تھا وہ بھی ختم. خیر یہ کیا قصے لے کے بیٹھ گیا میں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو انسان کی باڈی کی گارنٹی اللہ نے نہیں لی. اب معاذ اللہ یا تو اس کی علامت ہے کہ وہ بنانے والا کی بنانے میں نقص ہے, ظاہر ہے بنانے والے کے بنانے میں نقص نہیں ہو سکتا. اس نے سورج بنایا, اربوں سال سے اتنی انرجی دے رہا ہے, کبھی تھکا نہیں ہے. 13 لاکھ گنا زمین سے بڑا, 13 لاکھ زمینیں اکلوتے سورج میں آ سکتی ہیں, اور ایسے دہکتا ہوا جہنم کا انگارہ ہے, وہ ایسی آگ پھینک رہا ہے. لوہا پگھل جاتا ہے, کیا ٹیمپریچر ہے لوہے کے پگھلنے کا؟ 50-55. تو پانی نہیں ابلتا 50-55 پہ, خیر 460 ڈگری پہ. بھائی صحیح نالج دینا, پھینکنا نہیں. وہ 5 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ سورج کا ٹیمپریچر. پگھلنے کا لفظ ہلکا ہے, ایسا تباہی مچا دے کہ برباد کر دے. تو اللہ نے بنایا وہ, اور پتہ نہیں کہاں سے اس میں گیس آ رہی ہے. دیکھو ہمارے ہاں گیس آتی نہیں ہے, بل بہت آتا ہے. ایک صاحب کے یہاں بہت زیادہ گیس کا بل آیا, کہتے ہیں کہ جہنم سے کنیکشن لے لیا ہے کیا. پاکستانی قوم جو ہے باتوں میں بہت تیز ہو گئی, کہہ رہے ہم نے کوئی جہنم سے تھوڑی کنیکشن لیا ہوا بھائی, جو اتنا بل بات دے دیا. تو کتنا ایندھن اللہ نے سورج میں ڈالا, جلا جا رہا ہے کروڑوں اربوں سال سے. میں تو وہ ناسا کی ویڈیو بہت شوق سے دیکھتا ہوں, کوئی ویڈیو چھوڑتا نہیں ہوں میں, جو ناسا کی اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں. اچھا لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہوتا, لوگ کہتے ہیں کباڑ کا ڈبہ چھوڑا ہوا ہے, وہ وہاں تک پہنچا کیسے. ہمارے یہاں ناسا سے بڑے سائنسدان ہیں الحمدللہ. جب میں لوگوں کے کمنٹ بھی پڑھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں اس خبر کا لوگوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. وہ جو خلائی سیارہ چھوڑتے ہیں نا,
تو ناسا نے ایک سیارہ چھوڑا ہوا ہے, غالباً 87 میں چھوڑا تھا سورج کی طرف, بہت تیز اسپیڈ میں, سیکنڈوں میں پتہ نہیں کتنے کلومیٹر چلا جاتا ہے وہ. تو ابھی وہ سورج کے قریب ہے, تو اس میں کچھ ایسا سسٹم لگایا کہ ٹیمپریچر کا اس پہ اثر نہ ہو. وہاں سے وہ کیا آوازیں, بڑی ڈینجرس خطرناک آوازیں ریکارڈ کر کے بھیج رہا ہے. اور وہ جو سورج سے جو شعاعیں نکل رہی ہیں نا, لہریں, جو آگ کے شعلے نکل رہے ہیں, ان شعلوں کی لینتھ پتہ چل رہی ہے کہ کتنے اونچے اونچے تو اس کے شعلے ہیں جو آگ نکل رہی ہے. بہت بڑے بڑے شعلے ہیں وہ, ایسے آگ کا دہکتا ہوا گولا. یہ ہمیں یہاں سے اتنا تمیز کا نظر آتا ہے سورج, اتنی تمیز والی چیز ہے نہیں جتنی ہم سمجھ رہے ہیں اس کو. اتنی آگ بھری ہوئی ہے اس میں, اتنی آگ. اور ہزاروں سال تو اس کے مرکز سے جو انرجی نکلتی ہے نا, جو لائٹ نکلتی ہے, ہزاروں سال اس لائٹ کو سورج کی تہہ تک پہنچنے میں لگتے ہیں, اور پھر 9 منٹ میں ہم تک پہنچ جاتی ہے وہ. تو قدرت کا ایک چیز قدرت کا شاہکار ہے. اور کمال کی بات ہے, وہ سورج کیا کر رہا ہے, زمین کو اپنے محور پہ گھما رہا ہے, زمین چاند کو اپنے محور پہ گھما رہی ہے, زمین چاند کو اپنے گرد گھماتے ہوئے سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے, اور سورج ان سیاروں کو اپنے گرد گھماتے ہوئے کہکشاں کے گرد گھوم رہا ہے. یہ ایسے چھپ چلتے چلے جا رہے ہیں تمیز سے, پریڈ ہو رہی ہے پوری. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. تبارک الذی میں سورہ ملک میں اللہ کہتے ہیں فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر, کہ تو اس کائنات کی وسعتوں میں ذرا نظر اٹھا کے دیکھ, تجھے خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ ذرا نظر گھما, ثم ارجع البصر, نظر گھما کے تھک گیا ہے, بیٹھ گیا ہے, دوبارہ ایک دفعہ ہمارے کہنے پر دوبارہ نظر اٹھا کے دیکھ, آسمانوں کی وسعتوں میں غور کر. اس وقت آسمانوں کی وسعتوں میں غور کرنا ممکن تھا نہیں, بس یوں نظر اٹھائی یہی. آج تو آسمانوں کی وسعتوں میں غور کرنا آسان ہے, کتنے بڑے بڑے سیارے چھوڑے ہوئے سائنسدانوں نے. تو اللہ کہتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین, دوبارہ اپنی نظر اٹھا, ایک دفعہ نہیں دوبارہ غور کر, بار بار. کرتین کا مطلب بار بار یہ کام کر. ینقلب الیک البصر خاسئا, اے کافر جو خدا کی تخلیق میں عیب نکالتا ہے, تیری نظر تجھ پر واپس لوٹے گی اور ذلیل بھی ہو چکی ہوگی, وہو حسیر, اور تھک چکی ہوگی. بعض دفعہ ذلت ہوتی ہے, تھکتا نہیں آدمی, وہ کہتا ہے دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں میں. آپ گئے کسی طاقتور سے لڑنے کے لیے, اس نے ایک تھپڑ لگا دیا آپ کو, آپ ذلیل تو ہو گئے سب کے سامنے, لیکن ابھی تھکے نہیں ہو. آپ کہتے ہو چلو دوبارہ ٹرائی کریں گے. دوبارہ گئے, اس نے پھر ایک چپیڑ لگا دیا, پبلک میں پھر ذلیل ہو گئے, لیکن ابھی آپ تھکے نہیں ہو. ایک وقت آتا ہے مار کھاتے کھاتے آپ ذلیل تو ہو رہے ہو, تھک بھی جاتے ہو, بولتے ہو بھائی یہ نہیں ہو سکتا, اب میں دوبارہ یہ کوشش نہیں کروں گا. تو اللہ کہتے ہیں اس کائنات کی وسعتوں میں جب تم غور کرو گے, اس کائنات کی وسعتوں میں آسمانوں میں دیکھو گے, غور کرو گے, نظر دوڑاؤ گے, تو ایک دفعہ جب نظر دوڑاؤ گے کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں کوئی عیب نکالیں ہم, تو تمہاری نظر ذلیل ہو جائے گی, تھکے گی نہیں. تم کہو گے دوبارہ ہم تحقیق کریں گے, بھائی شاید کچھ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں کوئی عیب ہم تلاش کر سکیں, لیکن جب بار بار ہمارے مشورے پر یہ کام کرو گے, ہم تمہیں حکم دے رہے کرو, تو ایک وقت آئے گا خاسئن بھی ہوگی, حسیر بھی ہوگی, حسرت سے تھکی ہوئی اور ذلیل بھی ہو چکی ہوگی. کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں کائنات میں, مچھر پہ غور کر لو, پاگل ہو جاتا ہے آدمی, یار اللہ نے اتنی سی مخلوق کو ایسا زبردست بنایا ہے, 100 آنکھیں اس کی کھوپڑی پہ لگا دی, اتنی سی کھوپڑی پہ 100 آنکھ, تبھی مچھر 360 پہ دیکھتا ہے, 360 پہ دیکھ رہا ہوتا ہے مچھر. نہیں آئی سمجھ میں, ہم سمجھ رہے تو ادھر کو جا رہا ہے, ادھر نظر آ رہا ہے, نا نا نا, وہ پیچھے دیکھ رہا ہے کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, ابھی اس کا خون چوسنا ہے. اور یہ کام مچھر نہیں کرتا, مچھریا کرتی ہے. مادہ مچھر خون چوستی ہے, نر مچھر خون
کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں, استغفر اللہ. تو مادہ مچھر کیا کرتی ہے؟ خون چوستی. نر مچھر نہیں, وہ مادہ مچھر کو انڈے دینے ہوتے ہیں نا, تو اس کے لیے اس کو خون چاہیے ہوتا ہے. اب دیکھو ہمیں ہی کاٹتی ہے اور ہمارے ہی خون پہ انڈے بھی دیتی ہے, یعنی اس کی ماں نے ہمارا خون پیا تھا تو اس کو جنا تھا. احسان فراموشی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا خون نہ پیا ہوتا تو اس مچھریا کی ماں نے اس کو جنا ہوتا نہ. ہمارا خون پی کے اس کی ماں نے اس کو جنا, اس کا شکر کا تقاضا یہ تھا اب ہمارا خون نہ پیتی, کہ بھئی مجھے تو زندگی انسان کے خون کے پینے سے ملی ہے, میری ماں نے ان کا خون پیا تھا مفتی صاحب کا تو میں پیدا ہوئی, یا آپ مفتی صاحب کا یا مستفتی صاحب کا جو بھی ہے, تو اس کا تقاضا ہے. لیکن کہتی ہے نہیں, میری ماں نے تیرا خون پی کے مجھے جنا تھا, اب میں بھی تیرا خون پی کے اپنے بچوں کو جنوں گی. اٹ از کالڈ احسان فراموشی. یہ بہت بڑی احسان فراموشی ہے جو استغفر اللہ, جو مچھریا کو نہیں کرنی چاہیے. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا یار, کدھر کو نکل گئے ہم. ہاں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, تمہیں رحمان کی تخلیق میں بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. عیب کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز کو جیسا بنانا چاہیے تھا نا, ہونا چاہیے اس کی نیچر کے مطابق, بالکل ویسا ہی بنایا ہے, اس کو بالکل ویسا بنایا ہے. تو یہ اس کی علامت ہے بھائی, بنانے والا ناقص نہیں ہے. لیکن پھر وہی سوال, اے اللہ جاپان تو یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میری بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نہیں ہے, بلکہ انہوں نے کمپنیاں بٹھائی ہوئی ہیں, سوزوکی کمپنی, ٹویوٹا کمپنی میں کچھ سائنٹسٹ اور انجینئرز ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں, بھائی کہیں کوئی فالٹ نظر آئے تو بتاؤ, اگلی جب جو پروڈکٹ مارکیٹ میں آئے گی تو اس میں ہم اس فالٹ کو دور کریں گے. تبھی وہ جاپانی کمپنیوں کا اب تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی کمپنی لاتی ہے نا کچھ پروڈکٹ مارکیٹ میں, تو جاپان اس سے ایک اسٹیپ آگے جا چکا ہوتا ہے. تو لیکن جب جاپان چیزیں بنا رہا ہے بھائی, وہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ کوئی فالٹ نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہمیں بتائیے, کمپنی اس کو اگلی دفعہ میں ٹھیک کر دے گی. لیکن پھر بھی وہ گارنٹی لیتا ہے 100 سال کی, 150 سال کی, 200 سال کی, 50 سال کی گارنٹیاں لے لیا. اللہ کہہ رہے میری بنائی ہوئی تخلیق میں کوئی فالٹ نہیں ہے, لیکن گارنٹی نہیں لے رہا. اتنی سی بھی گارنٹی نہیں ہے. بعض دفعہ تو اللہ نے, فرشتے نے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا ہوتا ہے یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے مرے گا. یہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے مر جائے گا, یہ پیدا ہوتے ہی مر جائے گا, یہ پیدا ہونے کے سال بعد مر جائے گا, یہ پیدا ہونے کے 2 سال بعد مر جائے گا, یہ 50 سال کا ہو کے مرے گا, اور یہ 100 سال کا ہو کے بھی نہیں مرے گا. جیسے طارق بھائی, اللہ ان کی عمر میں بہت برکت دے, ماشاءاللہ, اللہ اور برکت دے ان کی عمر میں. ان کے ساتھ کے جتنے تھے مارکیٹ سے, ہماری مسجد کمیٹی کے پرانے صدر تھے, اللہ نے ان کو بڑا اسٹیمنا دیا ہے, حوصلہ دیا ہے, بہت ساری بیماریاں جھیلی ہیں انہوں نے. اچھا, جب بھی مجھ سے ملتے, مفتی صاحب میرا آخری وقت ہے, بس میں جا رہا ہوں. 20 سال سے یہ کہہ رہے ہیں, اللہ اور برکت دے ان کو, میرا مقصد ان کا مذاق اڑانا نہیں ہے, ان کو اپریشیٹ کرنا ہے. تو 20 سال سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں گیا, اور واقعی بیماریاں دیکھ کے لگتا ہے گئے, ان کے علاوہ ان کے ساتھ کے سب چلے گئے. تو جب میں ان کو دیکھتا ہوں کہتا ہوں صاحب بس میرا آخری وقت ہے. راشا بھی ہے نا ان کو, بس میں جا رہا ہوں. میں کہتا ہوں آپ طارق بھائی انشاءاللہ نہیں جاؤ گے, اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے, اور مزید 20-30 سال اللہ آپ کو انشاءاللہ رکھے گا. کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو نہیں ہل رہے تھے وہ ہل گئے. آپ ہل رہے ہو مگر ہل نہیں رہے. آپ کو اللہ اور لمبی زندگی دے گا. اس کی ایک وجہ ماشاءاللہ اللہ سے تعلق بھی ہے. جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے ویسے ہی خوش رہتا ہے, وہ ٹینشن زیادہ لیتا نہیں ہے وہ. خیر, تو بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, اور اللہ کہتے ہیں میری بھی بنائی ہوئی مخلوق میں کوئی فالٹ نہیں ہے. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ معذور بچے بھی تو پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح بھی تو ہوتے ہیں. دیکھیں وہ بھی اللہ کی تخلیق کا ایک حصہ ہے. اللہ اگر کبھی کسی کو معذور پیدا ہی نہ کرتا تو پتہ کیسے چلتا کہ معذوری کیا ہوتی ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے, تعرف الاشیاء باضدادها,
ہمیشہ کسی چیز کو پہچانا جاتا ہے اس کے اپوزٹ سے. نابینا اگر نہ ہوتے تو آنکھوں کی نعمت کا پتہ نہ چلتا. تو اس 100 میں ایک آدھ اللہ نے اس لیے رکھا ہے, وہ بھی اللہ کی تخلیق کا ایک حصہ ہے, اس کی حکمتوں کا ایک حصہ ہے. فالٹ کا مطلب کوئی کام بغیر حکمت کے اس نے نہیں کیا, ہر کام حکمت سے کیا ہے, ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. تو اللہ تعالی کی حکمت نے تقاضا کیا کہ انسان کی زندگی کی گارنٹی نہ لی جائے, کسی پر کسی بھی وقت میں موت آ سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے اللہ خود بتاتا ہے قرآن میں. کافر کہتا ہے کوئی وجہ نہیں ہے, بس ایسے ہی ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں بھائی ایسا ہی کچھ نہیں ہو رہا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اللہ نے دنیا میں غم اور پریشانیاں اس لیے رکھی ہیں اور موت اس لیے رکھی ہے کیونکہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. اگر موت نہ ہوتی, پریشانیاں نہ ہوتی تو رزلٹ کیا نکلتا؟ رزلٹ یہ نکلتا کہ سارے انسان اللہ کے نافرمان بن جاتے. یہاں میں ایک پوائنٹ کی بات ضرور کروں گا آپ سے. دیکھو جیسے نیک لوگوں پہ آزمائشیں آیا کرتی ہیں ایسے ہی اسلامی ملکوں پہ بھی آزمائشیں آتی ہیں. ہر وقت اپنے ملک کو معیشت کا تانا دینا, ہم غریب ہیں اور وہ اتنے ترقی کر گئے, ہم ایسے ہیں وہ اتنے ترقی کر گئے. آج ہم بے غیرت بن جائیں, غیرت پہ سمجھوتا کر لیں تو ہم دبئی جیسے ہوں گے, ہم ابو ظہبی جیسے ہوں گے, ہم بہت ترقی کریں گے. تو دنیا میں شاہد انور کی طرح دولت 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 کی رٹ لگا کے مت رکھا کرو. ہر چیز دولت نہیں ہوتی. دولت دنیا میں سب کچھ ہے تو بھائی قارون, فرعون اور ہمارے جو حضرت جی ہمارے ہیں جن کا نام لینا میں نے چھوڑ دیا, ان کے پاس کم دولت ہے. تو دولت 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 ایک پاگل بنا دیا. بھائی دولت کمانے کی کوشش کرو ضرور. جو سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہے اچھا نہیں ہے, لیکن ملے گا ہر ایک کو نہیں. کتنے لوگوں کی کوششیں ضائع جائیں گی, کچھ بھی نہیں آئے گا ان کے ہاتھ میں. اور کچھ لوگوں کو غیرت پہ سمجھوتا کرنا پڑے گا تو دولت ملے گی, اور کچھ لوگوں کو غیرت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے تو وہ غریب رہیں گے. آج ہم اپنی ایٹمی طاقت سے دستبردار ہو جائیں, ایٹمی اثاثے ان کے حوالے کر دیں, سونے کے نوالے کھاؤ گے آپ, میں اور آپ. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنے ہی ملک کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں. میں پہلے اس بیان کو تھوڑا سا مکمل کروں پھر اس پہ بات کروں گا. تو اللہ نے جب یہ فرمایا نا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے ہر طرح سے, اور آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, جب ہم تمہیں آزمائیں گے تو صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں. یعنی آزمانے کا مقصد کیا ہوگا؟ بھائی اس کی آواز تھوڑی تیز کریں. آزمانے کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون شکر کرتا ہے.